sponsoring their boarding and education costs. Currently, we're supporting over 50 orphans in Azad Kashmir. We help widows by encouraging, supporting and giving them confidence through various different projects, such as the sewing machines project, which we've done for a number of years now, and we've provided sewing machines to over 100 widows to help them earn a living. We regularly get more requests for sewing machines and help by widows and poor families. Another project that we've been working on is education centres. We try to provide free basic and religious education facilities for children to access locally. This also provides regular income for locally recruited teachers entrusted with the responsibility and which are regularly monitored by ourselves. The quality and accessibility of such provision is bringing more requests in to increase it and widen this facility to make it more local and more easier to access. Recently, Maulana Muhammad Aslam Zaid visited Azad Kashmir to monitor the work and to help carry out the work. He also spoke to some of the people that we help in Azad Kashmir to get feedback from them and on how we can improve the service. And alhamdulillah, he was also able to personally hand over equipment and other help. Here are some of the future projects that we're hoping to work on, inshallah, in the next few years. Firstly, just to enhance our current projects, we're hoping to have a local medical facility around those villages and try and acquire an ambulance to facilitate transporting patients at times of emergencies. So if you want any further information about Al Habib Welfare Foundation or any of the projects that we're doing, please visit our website or ask any of the volunteers later on today. Thank you very much for listening. Thank you very much, Muhammad Zaid. आपने देखा और सुना कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे अल हबीब वेलफेयर फाउंडेशन काम कर रही है, लेकिन आपको याद दिलाता चलूँ कि पिछले 2 सालों से हम एक और जगह पर भी काम कर रहे हैं, वो है चलास गलगित के अंदर। चलास का वो इलाका है जहाँ पे खाने पीने की बहुत किल्लत है और वहाँ के लिए हमारे साथ मकामी मुसलमान कम्युनिटी ने बहुत तामन किया रेडियो रमज़ान के ज़रिए और एक अच्छी खासी रकम जो है उन लोगों के लिए जमा हुई। पिछले रमज़ान में हो और उससे पिछले रमज़ान में भी अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे उनके खाने के लिए काफ़ी मौलाना साहब खुद गए थे और वहाँ पे जो मुफ्ती साहब हैं उनके ज़रिए वहाँ पे ये सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जो अगली शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ, आप सब उन्हें जानते हैं, शफीक से ही तल्लुक़ है उनका। और जब उमर मस्जिद का नाम आए तो मेरा ख़्याल है हर कोई जानता है कि किस शख्सियत की बात हो रही है। मेरी मुराद है मौलाना मोहम्मद शफीक बिसाई साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और मुख्तसर सी गुफ्तगू फरमाएँ आज के इस इवेंट के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह मिल्अ अस्समावाति व मिल्अ अल-अर्द व मिल्अ मा बैनहुमा व मिल्अ मा शाअ मिन शैइन बअद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। Honorable scholars, respected brothers and sisters, I think for a very long time now, the Ummah is under the assumption that when it comes to the term ibadah, the first thing that we imply ibadat for is salat.
Quran, tahajjud salat, fasting and so on. عبادت کا مفہوم عام طور پر لے دے کر نماز سلات روزوں تک ہی محدود رہ گیا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ فلاں آدمی بڑا عبادت گزار ہے, instantly what will come in your mind that he offers tahajjud salat, he completes Quran every so often, he fasts on a daily basis. This is the instant mafhum and interpretation that comes to your mind. In the light of Quran and Hadith, today let me take the honor to make you understand what is the real mafhum of ibadah. What the ibadat also include. Is ibadat only about salat? Our Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says in a hadith, As-sa'i fil armilati wal miskin. کسی یتیم اور بیوہ کے پیچھے خون پسینہ ایک کرنے والا, اس کے پیچھے اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا آدمی, کَالسَّاعِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہے جیسا اس کے راستے میں کوئی خون پسینہ ایک کرنے والا, جو کسی یتیم اور بیوہ کی خدمت گزاری کرتا ہے. جیسے مولانا محمد اسلم زاہد صاحب ہیں, الحبیب ویلفیئر ٹرسٹ ہیں, یا جتنی تنظیمیں اور جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں, یہ تمام لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں. آگے صحابی فرماتے ہیں, وَأَحْسِبُهُ قَالْ كَالصَّائِمِ كَالْقَائِمِ لَا يَفْطُرُ وَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ آدمی اور اس کے لیے ثواب اتنا ہے جتنا کوئی ایک آدمی رات بھر تہجد پڑھتا رہے اور تھکے نہیں, شوق و ذوق کے ساتھ تہجد پڑھتا رہے. اور روزے کا جس طرح کوئی ایسا پابند ہو کہ کوئی ایک روزہ بھی چھوڑے نہیں, ایسا آدمی یتیم اور بیوہ کی خدمت کرنے والا اللہ کی نگاہ میں ایسا ہی بڑا عبادت گزار ہے. اتنی بات معلوم ہونے کے بعد ایسے ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں جہاں تہجد کی نماز تو بہت دور کی بات ہے, فجر کی نماز کا ٹھکانہ نہیں, جہاں 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں. لیکن اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ نماز تہجد نہ ہوتے ہوئے بھی وہ درجہ اللہ کی بارگاہ میں پاؤں جو کسی تہجد گزار کو نصیب ہے, جو کسی روزہ رکھنے والے اور اہتمام کرنے والے کو نصیب ہے, تو آج آپ کا اس مجلس کے اندر شوق پورا ہو سکتا ہے. یتیم اور بیواؤں کی خدمت کے لیے کچھ پیسہ دینا اور ان کے پیچھے کوئی خدمت کرنا, خون پسینہ ایک کرنا, اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہم سب کی طرف سے یہ تہجد کے برابر اور سال بھر کے روزوں کے برابر یہ نیکی اور ثواب ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مفہوم سمجھا جائے کہ عبادت کا کانسیپٹ کیا ہے. عبادت صرف تسبیح گھمانے کا نام نہیں, رحل لے کر قرآن کی تلاوت مسلسل گھنٹوں تک کرنے کا نام نہیں, مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر لمبی لفظیں کرنے کا نام نہیں. عبادت کا مفہوم یہ ہے, باہر سڑکوں میں جا کر دیکھو, کسی جھوپڑوں میں جا کر دیکھو, کہاں کوئی یتیم بچہ معصوم رو رہا ہے, کس بیوہ خاتون کے آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں, کون ایسی عورت ہے جو اپنے آنکھ کے آنسو دل ہی پر ٹپکاتی ہے, کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کر سکتی. جانچ کر ایسے لوگوں کو دیکھ کر ان کی ضروریات آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی ضروریات پوری کرنا, یہ اللہ کی نگاہ میں, حضور کی کتاب میں, حضور کی سیرت میں یہ عبادت مسجد میں عبادت کرنے سے کئی گنا بہتر. اسی طریقے پر ہم نے سب نے یہ سنا ہے 5 وقت کی نماز اہتمام کرنے پر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, کہ نماز جنت کی کنجی ہے, یہ سب ہم جانتے ہیں, پوری امت کا عقیدہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں
کہ صرف نماز پڑھنے ہی سے جنت نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی احادیث بیان فرمائی ہے جس میں امت کے مختلف افراد کو مخاطب کیا گیا ہے کہ صرف نماز ہی سے جنت نہیں ملتی. اگر کوئی کوتاہ انسان ایسا ہے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے اور بھی راستے اللہ نے کھلے رکھے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آوى یتیما الی طعامہ و شرابہ، جس کسی نے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے کی پلیٹ میں شامل کر لیا یا اپنے پانی کے گلاس میں شامل کر لیا. Whoever shall share his plate of food with an orphan, whoever shall share a glass of water with an orphan. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی پلیٹ میں ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کی تنخواہ میں، اس کی آمدنی میں، اس کی روزی میں، جہاں اس کی بیوی اور اس کے 2 بچوں کے لیے کھانا ہے، وہاں کسی تیسرے یتیم بچے کے لیے بھی وہ بھی یاد ہے، اسے بھی وہ شامل کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوجب اللہ له الجنت البتہ، ہم یقیناً for sure definitely Allah will grant him جنہ، ضرور اللہ نے اسے جنت دینا ہے. علماء موجود ہیں، ویسے تو سینکڑوں احادیث ہے، احادیث کے ذخیرے میں جہاں یہ بتایا جاتا ہے فلاں عمل کرو جنت ملے گی، فلاں عمل کرو جنت ملے گی، لیکن شاید ہی کوئی حدیث ایسی ملتی ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ اور اتنے اہتمام کے ساتھ اور البتہ کے الفاظ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہو. یہی کوئی ایک حدیث میری کوتاہ نظر میں، یہی کوئی ایک ایسی حدیث ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کا سہارا دینے پر اللہ نے ضرور جنت دینی ہے. یہاں تک فرمایا، آگے جملہ حضور نے یہ فرمایا الا ان يعمل ذنبا لا يغفر. ہاں اگر کوئی دنیا میں ایسا گناہ کر بیٹھا جو شرک کہلاتا ہے اور اس سے توبہ اور استغفار بھی نہیں ہوئی ہے، مشرک بن کے مرتا ہے، کافر بن کے مرتا ہے، تب تو جنت سے محروم ہے. اگر ایسی بات نہیں ہے تو چاہے جیسا بھی بدکار، چاہے جیسا بھی برا، چاہے جیسا بھی فاسق، چاہے جیسا بھی فاجر، اسے ضرور جنت میں داخل ہونا ہے. اب یہ کس نے کہا نماز ہی سے جنت ملتی ہے؟ اگر نماز کا حساب کتاب پورا نہیں ہے تو سامعین حضرات توجہ فرمائیں، اگر نماز کا حساب پورا نہیں ہے لیکن اگر جیب وزنی اور بھاری محسوس کرتے ہو تو آج کا یہ موقع ہے جنت کمانے کا. صرف آج کا نہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ تہیہ کرو کہ جہاں میری ایک بیوی اور میرے 2 بچے، ایک وقت تھا میری بیوی اور میرے 10 بچے، میری ایک بیوی میرے 1 ڈزن بچے، اب تو وہ بھی نہ رہا. ہم 2 اور ہمارے 2 کا رواج بن گیا ہے. آج لے دے کر انسان اپنی پورے رات دن کی تھکان 1 2 4 افراد کے لیے بس محنت کر کے پوری کرتا ہے. حالانکہ اس امت کے ایک فرد کو، جیسے ان کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا تھا، اس امت کے ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے بنایا ہے. اس کے دل میں، اس کے سینے میں اللہ نے ایسا جگر دیا ہے، ایسا دل دیا ہے کہ اس میں صرف 2 4 نہیں سما سکتے، اس کے اندر امت کے بہت سے افراد سما سکتے ہیں. افسوس ہماری کوتاہی، ہم ایک سیلفش دنیا کے اندر لپٹ سمیٹ کر سمٹ گئے ہیں اور ہم کہتے ہیں بس میری ایک بیوی اور 2 بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے، ان کا ایجوکیشن، ان کا گھر، میری گاڑی، میرا گھر، میری سواری، میرے کپڑے، بس لے دے کر انسان نے اپنے آپ کو اپنی ضرورت ہی کے اندر سمیٹ لیا ہے. اور آگے کس کا حق اپنے مال کے اندر ہے، اپنی طاقتوں کے اندر ہے، انسان اس کو بھول بیٹھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے سر کے اوپر کوئی شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا نہیں، یتیم بچہ جس کے لیے کوئی کام کرنے والا نہیں، اس کی ایجوکیشن کا کون نظام کرے گا؟ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کون کرے گا؟ اگر کسی کے دل میں اللہ یہ جذبہ اگر رکھتا ہے کہ وہ یتیم کسی کا یتیم نہیں، میرا ہی یتیم ہے، اللہ نے اسے قیامت میں ضرور جنت دینی ہے. ساتھ یہ بھی کہتا چلوں، ہم نے سنا ہے
کہ گناہ ہو جائے تو مسجد میں جا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ بات تو صحیح ہے، لیکن شاید ہم نے اتنی ہی بات سنی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد استغفار ہی سے گناہ مٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ استغفار اور توبہ کے دوسرے طریقے بھی میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ توبہ اور استغفار کو اور توبہ کی قبولیت کو اللہ تعالیٰ نے صرف توبہ اور استغفار کرنے پر محدود نہیں رکھا۔ آپ نے فرمایا من اغاث ملہوفا، جو کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے گا. Whoever is going to deliver a person in trouble and in pain and in agony, from all his pain and agony, کسی کی کوئی ایک تکلیف دور کر دی، پریشانی دور کر دی، تو كتب اللہ له 73 مغفرة، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرت لکھتے ہیں. اللہ اس کے لیے 73 مغفرت لکھتے ہیں. اور ایک ایک مغفرت کا وزن کتنا؟ آپ نے فرمایا ایک ہی مغفرت ان 73 میں سے ایک ہی مغفرت اس کی زندگی بھر کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے کافی. صرف ایک مغفرت. تو دوسرے 72 مغفرت کا کیا بنا؟ تو آپ نے فرمایا وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ كَانَتْ لَهُ دَرَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ایک سے تو کام چل پڑا، زندگی بھر کے گناہ مٹ گئے، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سب معاف ہو گئے. یہ جو 72 رہ گئی ہے مغفرت، یہ اس کے لیے رفع درجات کا سامان قیامت کے دن بننے والے ہیں. تو دیکھو اس حدیث سے کیا مفہوم نکلا کہ مغفرت اس میں ہے کہ کسی کی تکلیف دور کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، یہ ہے ہمارا شیوا اور یہ ہونا چاہیے. بے انتہا افسوس ہے خصوصاً اس ملک میں کھا کھا کر موٹے ہوتے جا رہے ہیں، موٹے ہوتے پھٹ رہے ہیں، کھا کھا کر مر رہے ہیں، اور دنیا کے دوسرے خطے کے اندر لوگ بھوکے رہ کر مر رہے ہیں. یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اگر سینے کے اندر اگر کوئی حرارت رکھنے والا اگر دل ہوتا، حرارت رکھنے والا اگر کوئی جگر ہوتا، تو ہمارے منہ میں اور ہمارے گلے میں یہ نوالا جو ہے نہ نکل سکتے ہم. اس لیے کوشش ہم سب کو یہ کرنی چاہیے، خصوصاً اس ملک میں رہنے والے باشندوں کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی دیکھی ہے، کبھی بھوک مرے کا دروازہ کبھی نہیں دکھایا، کبھی تکلیف اور پریشانی اور خوف کا دروازہ کبھی نہیں کھولا. ہمارا حق دوسروں ایسے لوگوں کے حق میں جو فقر و فاقہ کے اندر ہر وقت پیچھے جا رہے ہیں، ان کے سلسلے میں ہمارا کیا حق بنتا ہے، اس کا ہر وقت احساس ہونا چاہیے، ہر وقت اس کا احساس ہونا چاہیے. قیامت سے پہلے بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، اور there will be lots of natural disasters before the advent of Qiyamah. Do you know why? This is a very big test for the affected one. For the affected one, it's a test of their patience. It's a test of their trust in Allah. And it's their test in every sense of their iman. What about, is it a test for others as well? It's a test for others whether in this very emotional situation, in this very urgent situation and emergency circumstances, are they available to extend their hand of assistance and their financial support. It's a test for others. جن کو حادثے سے سابقہ پڑ رہا ہے ان کے لیے بھی آزمائش، اور جو حادثے کے شکار نہیں ہیں ان کے لیے بھی یہ آزمائش ہے. اس لیے صرف ہم نے ان حالات اور حادثات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں رہنا. افسوس ہے ٹی وی پر ایسے حالات دیکھتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، پیتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں، نہ نیند اڑتی ہے، نہ کھانا ہمارا کڑوا بن جاتا ہے. وہی طور و طریق، وہی کردار، وہی رفتار، وہی گفتار، ایسا ہو جاتے ہیں جیسا یہ حادثہ ہوا ہی نہیں تھا، حالانکہ یہ امت پہ ہوا، تیرے بھائی پہ آیا، تیری بہن پہ آیا، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد پر آیا ہے. تو بے چین ہو جانا چاہیے تھا جیسا تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ادنا فرد کی تکلیف پر بے چین ہو جایا کرتے تھے. تیرے اندر بھی ان کی
صفات آنی چاہیے تھی. اگر اس معیار کی نہیں تو اس کا کچھ شمع بھی تیرے اندر آنا چاہیے تھا. افسوس وہ سیرت کا حصہ ہمارے سینے اور دل کے اندر اور جگر کے اندر کھلا نہیں ہے. اللہ یہ دولت مجھے نصیب فرمائے اور آپ کو نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ اتنی خوبصورت اسپیچ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے دل جو ہیں وہ اس وقت محسوس کر رہے ہوں گے ان لوگوں کا درد جو واقع ہی جن کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ رہنے کو ہے، نہ سونے کو ہے. دنیا بھر میں نہیں، صرف پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. اور مولانا صاحب نے جیسا فرمایا کہ کسی دکھی کا دکھ دور کر دینا آپ کے لیے جنت کی گارنٹی ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ. اب میں چونکہ ہمیں جو ہمارے مہمان خصوصی یہاں تشریف فرما ہیں جناب جنید جمشید صاحب، ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں انہیں سننے کے لیے، ان کی باتیں سننے کے لیے، ان کی نعتیں سننے کے لیے، ان کی پیاری آواز میں. لیکن ان سے پہلے میں چاہوں گا کہ الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب مولانا محمد اسلم زاہد صاحب تشریف لائیں اور الحبیب کا یہ جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے اس پہ مختصر سی گفتگو فرمائیں. جناب مولانا صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ. صدق اللہ العظیم. بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں. میرے انتہائی قابل احترام مہمان خصوصی جناب جنید جمشید صاحب اور میرے بہت ہی قابل قدر علماء کرام حضرت مولانا اسلام علی شاہ صاحب، حضرت مولانا قاری ممتاز صاحب اور اسی طرح دیگر ہمارے علماء کرام اور میرے رفقا حضرت جناب شبیر مغل صاحب اور سید صاحب اور میری بہنوں بچیوں اور میرے معزز سامعین، میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے کام کے لیے ہمیں یہاں جو ہے اکٹھا کیا اور یہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اور سب سے پہلے میں جناب جنید جمشید صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں. اور میں نے ان کے حوالے سے علم اخبار کے لیے بہت کچھ لکھا تھا، لیکن شاہ صاحب یہاں تشریف فرمائے وہ چھاپنا ہی بھول گئے. یہ تو آپ سب پڑھ چکے ہوتے. میں ان کو بغیر دیکھے بھی معتقد تھا اور جب میں نے ان کو دیکھا اور ان سے ملا میرے اعتقاد میں اور اضافہ ہوا. ایسا شخص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے شاندار زندگی دی اور ان کی زندگی خود لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے. اللہ نے شاندار آواز دی اور اس آواز کے ذریعے سے ایک زمانے میں تو کسی اور پر وہ بلاتے تھے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں. اور سب کچھ اللہ نے دیا دنیاوی اعتبار سے. اور عموماً اللہ تعالیٰ بندوں سے جس کا شکوہ کرتے ہیں وہ یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر. آپ کا کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. لیکن جنید جمشید صاحب وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے آخرت کو ترجیح دی. جب آخرت کو ترجیح دی تو دنیا کو اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دی. تو آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا کیونکہ آپ ان کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی پلان کے تحت کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ کھڑا کر دیتا ہے. میرا یہی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا جب 2005 میں باغ بالکل تباہ ہو گیا اور مجھے وہاں بالکل رابطہ نہیں ہو رہا تھا. سب سے پہلے جس شخص سے رابطہ ہوا وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پانی اور جو پھل درختوں پہ ہیں ان کے علاوہ کچھ نہیں. یہ بات میں نے شفیل میں اپنی مسجد میں
مسجد عمر میں، انڈسٹری روڈ جامع مسجد میں، چپل باغ جامع مسجد راگڑ میں اور ان مساجد میں، اور اپنے ریڈیو رمضان پر یہ بات کہی، آپ اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے زندہ دل لوگ ہیں، آپ کو اللہ نے اتنا ایمان دیا کہ بارش کی طرح آپ نے پیسہ برسایا، اور الحمدللہ وہ ساری کی ساری آپ کی امانت میں نے ضرورت مندوں تک پہنچائی۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد جب میں خود گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، معذور ہیں، اور ان کی مدد کی ضرورت ہے، اور یہ سلسلہ ہم نے جاری رکھا اور آج تک جاری اور ساری ہے۔ ہماری ویب سائٹ پہ آپ جا کر پوری تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ کام کی ترتیب کیا ہے۔ ہمارا کام ایسے لوگوں میں ہے کہ جن کی آواز اخبار تک نہیں پہنچتی، ریڈیو تک نہیں پہنچتی، ٹیلی ویژن تک نہیں پہنچتی، وہاں کے علماء بہت ہی پسماندہ دیہاتوں میں، ولیج میں، باغ، چلاس، گرگت اور اسی طرح دھیر کوٹ، راولہ کوٹ، کہ وہاں کے علماء، وہاں کے ٹیچرز، وہاں کے دکاندار وہ ان کو جانتے ہیں، اور ہمارے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں بہت زیادہ ضرورت مند کون سی بہن ہے، بہت زیادہ ضرورت مند کون سی یتیم بچی ہے، بہت زیادہ ضرورت مند کون سا گھر ہے۔ تو اس طرح الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن کا 100% پورا آپ کا تعاون ان تک پہنچتا ہے۔ اور میں یہ جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ عموماً قرآن اور حدیث میں یہ بتایا گیا کہ نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا تو آدمی جنت میں جائے گا۔ حضرت مولانا شعیب صاحب جو بڑے خطیب ہیں، اللہ نے بہت بہترین انداز دیا ہے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک خاتون جو کردار کے اعتبار سے بہت زیادہ اچھا کردار اس کا نہیں تھا، اس کو اللہ نے اس لیے جنت دی کہ ایک کتا جو پیاسا تھا اور پیاس سے مرنے والا تھا، اس نے اسے پانی پلایا، اس کی وجہ سے وہ اللہ نے اسے جنت عطا کر دی۔ یہ نیکیاں جو کسی کی آپ جان بچاتے ہیں، کسی کے بھوک میں اس کے کام آتے ہیں، کسی کی پیاس بجھاتے ہیں، کسی کو بیماری میں آپ علاج کرتے ہیں، یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ ایک نیکی بھی اللہ کے دربار میں قبولیت اختیار کر جائے تو میرے اور آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مجھے ایک بڑے عالم نے بتایا کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی تھا جو یتیموں اور بیوائوں کی کفالت کرتا تھا، اور اس واقعہ سے میرے اس یقین میں اور اضافہ ہوا، اور آپ بھی اس میں میرے ساتھ شامل ہیں۔ اس کو ایک اس کے دوست نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم دیا کہ آپ چلیں میرے ساتھ، ہم دونوں عمرہ کریں گے۔ وہ دونوں تیار ہو گئے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے۔ مدینہ منورہ میں رہ کر وہ شخص بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کرتا تھا۔ عمرہ پورا کیا دونوں نے، آخری نفل ادا کرنے کے لیے حرم میں گئے، اور آخری نفل ادا کر کے جس دوست کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دی تھی وہ باہر آ گیا، اور جو یتیموں بیواؤں کی کفالت کرتا تھا وہ اندر ہی رہا، باہر نہیں آیا۔ بہت دیر ہو گئی، اور دیر کے بعد جا کر دیکھا کہ سجدے میں وہ پڑا ہوا ہے اور بھائی اس کی جان نکل گئی۔ تو یہ وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ہمیں بہت زیادہ اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہمارے مرتبے کو بڑھاتی ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارا کام یہ اسی طرح کا ہے، اور یہ آپ کے تعاون سے چلتا ہے، اور جو آپ ہمیں دیتے ہیں سارا کا سارا وہ ضرورت مندوں کے تک پہنچاتے ہیں، علماء کے ذریعہ سے، ٹیچروں کے ذریعہ سے، اور اسی طرح جو وہاں کے جو دکاندار ہیں ان کے ذریعہ سے۔ آپ سب کا میں شکر گزار ہوں جو آپ تعاون کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر جنہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور ان کے ہم خاص طور پر ہم شکر گزار ہیں۔ اور اس حوالے سے میں کچھ نام ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے خصوصی معاونین ہیں اور ہر سال ان کے تعاون سے ہم کام کرتے ہیں۔ ہماری جامعہ مسجد عثمانیہ ایجوکیشن سینٹر جہاں میں خطیب ہوں، اور اس کے نمازی اور اس کے ساتھی، ان کا بہت بھرپور تعاون ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ جامعہ مسجد عمر اور مولانا شعیب صاحب بھرپور تعاون ان کا الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح جامعہ مسجد انڈسٹری روڈ اور اسی طرح مولانا قاری اسماعیل صاحب، ان کا بھرپور تعاون ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ محترم جناب شبیر نور صاحب، ریڈیو رمضان سید صاحب اور ان کے دوسرے رفقا، ریڈیو رمضان کے ذریعہ سے بھرپور تعاون ہمیں ملتا ہے جو ہر سال ہم ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ جناب ہمارے محترم جناب عشرت جعفری صاحب، جن کا ڈنکاسل سے تعلق ہے، یہاں تشریف فرمائے، بھرپور تعاون الحبیب کے ساتھ
जामे मस्जिद उस्मानिया एजुकेशन सेंटर के साथ इनका रहता है और अरसा भरपूर तावन इनका है। मेरे मोहतरम, जिनसे अभी तक मेरी बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई, मेरा ख्याल है कि आज इस मजमे में होंगे जनाब मोहतरम महमूद हुसैन साहब, जिनका राजरंग से ताल्लुक है। गुज़श्ता साल उन्होंने फ़ोन करके मुझे 2000 पाउंड अल हबीब वेलफेयर फाउंडेशन के लिए दिए। 1000 से उन्होंने यतीम बच्चों को स्पॉन्सर किया और दूसरा 1000 चलास के लिए दिया, जो मैंने वहाँ तक उनकी अमानत पहुँचाई है। और इसी तरह जनाब हाजी गुलाम रहमानी साहब, उनके साहबजादे असद रहमानी, ये हमारे साथ हर साल भरपूर तावन करते हैं। और इसी तरह जो है इनके अलावा हमारे भाई नवाज साहब के साहबजादे हैं रेहान नवाज, वो भरपूर तावन करते हैं। इस मरतबा उन्होंने 6 यतीम बच्चों को स्पॉन्सर किया। इसी तरह हमारे मोहतरम मेरे बहुत ही ख़ास दोस्त हाजी खालिद हुसैन साहब, जो अल्लाह को प्यारे हो चुके, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करें, उनकी आलिया मोहतरमा और उनकी बच्चियाँ, इन्होंने तकरीबन 4 यतीम बच्चों को स्पॉन्सर किया। मेरे यहाँ कई बहनें और मेरे भाई मौजूद हैं जिन्होंने बच्चों को स्पॉन्सर किया है। तकरीबन 50 से ज़्यादा यतीम बच्चों को हम स्पॉन्सर कर चुके हैं। और इसकी 2 तरतीबें होती हैं। एक ये कि आप उनकी तालीम और खाने पीने की पूरी स्पॉन्सरशिप लेते हैं, जो इस्लामी बोर्ड स्कूलों में पढ़ते हैं, जिसका दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें होती हैं, उनके पूरे अखराजात तो 250 पाउंड इसका होता है जो उनको स्पॉन्सर करते हैं। और एक ये कि उनकी तालीम को लोग स्पॉन्सर करते हैं कि बच्चा और बच्ची यतीम घर से स्कूल जाता है तो उसका 80 पाउंड सालाना खर्चा होता है। और कोई भी ये स्पॉन्सर इस तरह का आप कर सकते हैं। और आखिरी बात मैं करने के बाद मैं अपनी बात पूरी करूँगा। जो आज हमारा ये है कि हम आपसे जो दरख्वास्त करेंगे कि आज हम क्या चाहते हैं कि इस हवाले से कि किन किन जो है चीज़ों में हम ये चाहते हैं कि आप लोग बाद में जुनैद विशेष साहब आपसे फरमाएंगे और उनके कहने पर आप जो है यहाँ तावन करेंगे। और इस हवाले से वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने रखूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हम ये चाहते हैं कि आपका तावन हो। हम ये चाहते हैं कि आप कम अज़ कम जो है यहाँ हमारे 10 एजुकेशन सेंटर हैं इंतहाई गरीब इलाकों में, और वहाँ जो है असातिज़ा हम मुतय्यन करते हैं जिनको अल हबीब वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो उनके साथ ताउन करता है। और हम ये चाहेंगे कि आज कम अज़ कम 5 असातिज़ा को आप लोग जो है स्पॉन्सर करें। एक उस्ताद का हदिया जो हम माहाना देते हैं वो तकरीबन 60 पाउंड होता है। इसी तरह हम ये चाहेंगे कि आप यहाँ से तकरीबन बेवा फैमिलियाँ जो बच्चे यतीम बच्चे और बेवा ख़वातीन होती हैं, हम ये चाहेंगे कि कम अज़ कम 4 बेवा ख़वातीन और उनके यतीम बच्चों को आप स्पॉन्सर करें। और इसका भी तकरीबन ये 60 पाउंड जो है माहाना होता है। और इसी तरह हम ये चाहेंगे कि ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में आप स्पॉन्सर करें तकरीबन 20 लोगों को, और जो यतीम बच्चे और बेवा वो होंगी और उनको कम अज़ कम रमज़ान में हम चाहेंगे कि 1 महीने के लिए 20 लोग स्पॉन्सर हों और हम उनको खर्चा दें रमज़ान का। और इसका भी ये 60 पाउंड 1 महीने का होगा। और इसी तरह हम ये भी चाहेंगे कि इफ्तारी के लिए आप जो है लोगों में कम अज़ कम हम ये चाहते हैं कि 100 जो है यतीमों और ज़रूरतमंदों और गरीबों को हम रमज़ान मुबारक में कपड़े दें जो 15 पाउंड एक आदमी के कपड़ों के होंगे। और इसी तरह ये हमारी ये नीयत है कि कम अज़ कम 500 आदमियों की हम इफ्तारी करवाएं और 3 पाउंड एक इफ्तारी का होगा। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह ये बाद में आपसे अपील की जाएगी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपके और मेहमान खुसूसी के दरमियान में ज़्यादा हायरी होने चाहता। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आपके दर्जे बुलंद फरमाए और आखिर में अपना और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब नसीब फरमाए, दुनिया में तमाम हाजात को पूरा फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह, ये थे मौलाना मोहम्मद असलम साहिब जो अल हबीब वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। जैसा कि आपको इन्होंने बताया कि रेडियो रमज़ान का और अल हबीब वेलफेयर फाउंडेशन का तल्लुक़ जो है ये बड़ा गहरा तल्लुक़ है और शुरू से हम मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले साल ये जो रमज़ान गुजरा है उसमें 6000 पाउंड जो है सिर्फ अल हबीब वेलफेयर फाउंडेशन के लिए जमा हुए थे। एक बड़ी रकम थी माशाल्लाह, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी सारी रहेगा। आप सब जानते हैं कि हमको 5 साल के लिए जो है अब रेडियो का लाइसेंस मिल गया है जो कंटिन्यू होगा। वो अब 1 माह के लिए नहीं होगा कि 5 साल के लिए 24 घंटे 12 महीने इंशाअल्लाह 5 साल तक रहेगा। और उसके ज़रिए आप तक मालूमात और पैगामात जो है वो पहुँचते रहेंगे। और आप सब का तामन भी हमें चाहिए होगा कि उस रेडियो को कामयाब करें।
اب چونکہ ہم معزز مہمان جو ہیں انہیں دعوت دینا چاہتے ہیں، لیکن میں مولانا صاحب کی اجازت سے ان سے پہلے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو آپ سب کے لیے نئی ہوگی، لیکن وہ کچھ چند اشعار جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں انوراگ بندر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور جو انہوں نے خاص طور پہ آج کے اس چیریٹی ڈنر کے حوالے سے کلام انہوں نے لکھا ہے وہ پیش کریں گے. السلام علیکم آل آف یو، خواتین اور حضرات. اور میں آپ کے لیے جانا پہچانا ہوں اور پچھلے 1 سال سے کمیونٹی ریڈیو کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں اور آپ کی محبت رہی تو آپ کے بیچ میں ہی مکس ہو جائیں گے، اور یہی ہماری دلی خواہش ہے. اور جو خصوصی مہمان ہمارے سامنے آج آئے ہوئے ہیں، میں ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوں، اور ان کے لیے میں ان سے شروع کروں گا مہمان سے کہ بلندی کو آپ کی کوئی پا نہیں سکتا. جنید جمشید صاحب، بلندی کو آپ کی کوئی پا نہیں سکتا، قد آپ کے برابر کوئی بڑھا نہیں سکتا. آپ آفتاب نہیں جو ٹوٹ جائیں گے، آپ آسمان ہیں جو اس بستی میں آ نہیں سکتا. آپ آسمان ہیں جو اس بستی میں آ نہیں سکتا. اور جو میری خواتین بہنیں ہیں جن کا بہت پیار ہے، جن کا بہت ساتھ ہے مجھے، کہ زمانے بھر میں بڑی ہے گھر کی شان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی ہے گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے گھر کا جہان بیٹی سے. یہ ضروری نہیں کہ بیٹوں سے گھر کا نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا ہے خاندان بیٹی سے، میرے نبی کا چلا ہے خاندان بیٹی. اشعار تو بہت ہے لیکن ہم جو مہمان ہیں ان کا استقبال کریں گے، اور اگر انشاءاللہ ٹائم ملا تو پھر آپ کی سو نائس آف یو. تھینک یو. ماشاءاللہ یہ تھے انوراگ اپنے انداز میں جو ہے. اب میں اس سے پہلے کہ ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کو دعوت دوں، میں چاہوں گا کہ جناب سعید احمد سید صاحب یہاں تشریف لائیں اور وہ اپنے مخصوص انداز میں جناب جنید جمشید صاحب کو اسٹیج پر بلائیں. جناب سعید احمد سید صاحب. اور اسی کے ساتھ میں اپنے بیٹے ہیں جو بریڈ فورڈ سے تشریف لائے، میرے بیٹے ناصر شبیر اور مدثر شبیر، وہ اسٹیج پہ آ جائیں آپ دونوں، چونکہ یہ ایک گلدستہ لے کر آئے ہیں جناب جنید جمشید صاحب کے لیے انہیں پیش کرنے کے لیے. تو آپ